पुलिस और रेंजर्स ने इख्तिताम हफ्ता बताया कि 3 माह के ऑपरेशन के दौरान कराची में तकरीबन 5,800 छापे मारे गए और 11,000 जराइम पेशा अफराद गिरफ्तार किए गए। शहरी पूछते हैं कि क्या शहर कराची में लाखों जराइम पेशा अफराद घूम रहे हैं। लापता अफराद आज भी लापता रहे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सदारत में सुप्रीम कोर्ट आज भी बरहम हुई। देखना यह है कि कल क्या लापता अफराद पेश होते हैं या नहीं, गो के इम्कान सिफर है। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ आईन से गद्दारी की चार्जशीट तैयार कर ली गई है। उनके खिलाफ 3 दफात की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा चलाया जाएगा। अमरीकी वजीर दिफा चक हेगल आज इस्लामाबाद पहुंचे। वजीर आजम और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ से भी मुलाकात की और ये कहा कि फौरी तौर पे अगर नेटो सप्लाईज नहीं खोली जाती तो पाक अमरीका ताल्लुकात मुतासर होंगे। भारत में कांग्रेस पार्टी को सूबाई इलेक्शंस में शिकस्त हुई है। 4 बड़ी रियासतों में इबरतनाक शिकस्त की बड़ी वजह भारत में बढ़ती हुई प्याज, टमाटर और सब्जी की कीमतें बताई गई हैं। दिन भर की अहम तरीन खबरों, तबसरों और तज्जियों के साथ आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। गुज़िश्ता हफ्ते इस बात का इजहार किया जा रहा था और बेइत्मीनानी आया थी कि कराची ऑपरेशन शायद नाकाम होता नजर आ रहा है। उसकी बुनियादी वजह 3 रोज में 26 अफराद की हलाकत थी और दहशतगर्दी में इजाफा था। इसके जवाब में पुलिस और रेंजर्स ने अपनी कार्रवाइयां बताई हैं और कहा है कि कराची में 3 माह के दौरान तकरीबन 11,000 अफराद को गिरफ्तार किया गया है और 5,900 के करीब छापे मारे गए हैं। ग्यारह 11,000 जराइम पेशा अफराद की हलाकत हो गई हो। 5,852 छापे पुलिस और रेंजर्स ने अलहदा या मुश्तरका तौर पर मारे हों और उसके बाद भी जराइम की सूरत हाल मुकम्मल तौर पर काबू में न आए। यकीनन ये एक तशवीश की बात है। इसीलिए शहरी सवाल पूछते हैं कि अगर 11,000 जराइम पेशा अफराद हलाक हो गए हैं तो क्या कराची में जराइम पेशा अफराद की तादाद दसियों हज़ारों या खुदा न खास्ता लाखों में पहुंच गई है। मजबूरी तौर पर कराची ऑपरेशन के नताइज के हवाले से अगर सूरत हाल देखा जाए तो यकीनन ये कहना होगा कि ऑपरेशन से पहले के मुकाबले में कराची की सूरत हाल में इस ऑपरेशन के बाद ज़रूर बेहतरी आई है। मजमूई बेहतरी हर सूरत हाल में नज़र आती है और इसके असरात कारोबार पे भी नज़र आते हैं और ओवरऑल शहर के माहौल पे भी। लेकिन हालात काबिल इत्मीनान या किसी भी सूरत में काबिल इत्मीनान के करीब भी हों, ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आती और ख़ास तौर पर गुज़िश्ता महीना इस हवाले से काफ़ी परेशान कुन रहा है, जिसमें हलाकतों में इजाफा भी हुआ है और हलाकतों में ख़ास तौर पर फ़िरका वाराना हलाकतों में भी इजाफा हुआ। दूसरी जानिब कराची में भत्ताखोरी की शिकायत में भी इजाफा देखने में आया था और आम जराइम में भी इजाफा हुआ था। ख़ास तौर पर स्ट्रीट क्राइम्स में भी बहुत बड़ा इजाफा देखने में आया था। लेकिन पिछले 4 रोज़ के दौरान सूरत हाल कदरे पुरसकून है और ये बात कही जाए तो गैर मुनासिब नहीं होगी कि कातिलों की, दहशतगर्दों की बंदूकें फ़िलहाल खामोश हो गई हैं। इसलिए हम कहेंगे कि उनकी बंदूकें खामोश हो गई हैं क्योंकि उन लोगों की गिरफ्तारियों की फ़िलहाल इत्तलात नहीं है जिन्होंने गुज़िश्ता दिनों, ख़ासतौर पर गुज़िश्ता हफ्ते कराची में कत्ल व गारत का बाजार गर्म किया था। उस हवाले से तो कोई बड़ी खबर नहीं आई है, लेकिन कत्ल व गारत ज़रूर रुका है, जिसके बारे में माहिरीन कहते हैं कि शायद चौकसी में इजाफा होने के बाद कातिलों और दहशतगर्दों ने फ़िलहाल अपने आप को मंजर से हटा लिया है। लेकिन इस हालत में ख़ास तौर पर जब गुज़िश्ता हफ्ते परेशान कुन सूरत हाल पेश आई तो रेंजर्स और पुलिस दोनों ने अपनी कारकर्दगी की रिपोर्ट अवाम के सामने पेश की, जिसके नतीजे में ये बताया गया कि 3 माह के दौरान कराची में रेंजर्स और पुलिस ने अलहदा 5,852 छापे मारे, तकरीबन 10,922 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके बारे में बताया गया कि वो जराइम पेशा हैं। 4,657 हथियार बताए गए कि वो बरामद किए गए हैं
ملزموں کی تعداد 126 ہے جنہیں ہلاک کیا گیا ہے، اور پولیس اور رینجرز کے اہلکار جو کہ ہلاک ہوئے ہیں وہ 162 ہے، اور یہ ایک سب سے اہم فگرز ہے۔ پولیس اور رینجرز نے کل جو اپنے ہلاک ہونے والے اہلکاروں کی تفصیل دی ہے، اس سے واضح طور پہ لگتا ہے کہ رینجرز کے اور پولیس کے اہلکار گزشتہ 3 مہینوں میں آپریشن کے دوران زیادہ اور جرائم پیشہ لوگ مبینہ طور پہ کم مارے گئے ہیں، اسی لیے ہلاک ہونے والے ملزمان کی تعداد 126 اور ہلاک ہونے والے اہلکاروں کی تعداد 162 بتائی گئی ہے۔ رینجرز نے کہا کہ اس نے 3 ماہ کے دوران 1003 چھاپے مارے، 978 افراد کو گرفتار کیا، جن میں 14 دہشت گرد، 104 ٹارگٹ کلرز، 143 بھتہ خور اور رقبہ برائے تاوان میں ملوث 12 ملزمان شامل ہیں۔ جی ہاں، 14 دہشت گرد، 104 ٹارگٹ کلر صرف رینجرز کہتی ہے کہ اس نے گرفتار کی، اور 143 بھتہ خور رینجرز کہتی ہے کہ اس نے گرفتار کیے، 1714 ہتھیار برآمد کیے، 21 مقابلے کیے جس میں ملزمان کی 37 کی تعداد جو ہے وہ ہلاک ہوئی، شہید اہلکار 2 تھے اور 10 مخفیوں کو برآمد کیا گیا۔ یہ ہے رینجرز کی کارکردگی۔ دوسری جانب پولیس کہتی ہے کہ اس نے رینجرز سے 4 گنا زیادہ 4849 چھاپے مارے، 9944 گرفتاریاں کی۔ پولیس کہتی ہے کہ اس نے 102 مبینہ دہشت گرد، 61 بھتہ خور اور 3056 مفرور اور 269 اشتہاری ملزموں کو گرفتار کیا گیا، اور اس طرح سے دیکھا جائے تو 116 مبینہ دہشت گرد رینجرز پولیس نے پکڑے ہیں، 61 بھتہ خور پولیس نے پکڑے ہیں اور 143 بھتہ خور رینجرز نے پکڑے ہیں۔ 104 ٹارگٹ کلرز جو ہے وہ رینجرز کہتی ہے کہ اس نے گرفتار کیے ہیں۔ پولیس کہتی ہے کہ اس نے 2943 ہتھیار برآمد کیے، مقابلے اس نے 546 کیے ہیں۔ پولیس کے مطابق اس نے 546 مقابلے کیے ہیں۔ ہلاک ملزمان کی تعداد پولیس کہتی ہے کہ 89 ہے، اور شہید اہلکار یعنی پولیس والے جو ہلاک ہوئے ہیں وہ 160 ہیں، یعنی کہ تقریباً دگنے سے تھوڑے سے کم اہلکار ہلاک ہوئے ہیں پولیس کے اعداد و شمار کے مطابق، اور اس نے ریکوریز بھی کی ہیں۔ یقینی طور پہ پولیس اور رینجرز دونوں کہتے ہیں کہ حملہ آور ان سے کہیں زیادہ طاقتور ہیں، خاص طور پہ ان کے اہلکاروں کی ہلاکت کے حوالے سے تقریباً کم از کم پولیس کی یہ سچویشن واضح طور پہ نظر آتی ہے۔ ایک جانب پولیس اور رینجرز کے 5852 چھاپے، 11000 جرائم پیشہ افراد کی ہلاکت، دوسری جانب جرائم پیشہ افراد کی ایکٹیویٹی۔ اس آپریشن کو شروع ہونے کے بعد تقریباً 1 ستمبر کے بعد سے اب تک کراچی میں 582 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ دسمبر کے اس مہینے میں اب تک 9 دنوں میں 53 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ نومبر میں 200 افراد ہلاک ہوئے تھے، اکتوبر میں 174 اور ستمبر میں 155۔ بھتہ خوری کے واقعات 239 رپورٹ ہوئے ہیں، تقریباً 239 واقعات۔ گرینیڈ حملے ہوتے ہیں اگر بھتے نہیں دیے جاتے، 35 واقعات ہوئے ہیں پچھلے 3 مہینے کے دوران۔ ہوٹلوں پہ، اسکولوں پہ اور دکانوں پر گرینیڈ پھینکے گئے ہیں جس میں بھتہ خوروں نے بدلہ لیا ہے ان لوگوں سے جو کہ تاخیر سے کام لے رہے تھے بھتہ دینے میں۔ اس کے علاوہ اغوا برائے تاوان کے 11 کیسز ہوئے ہیں۔ مجموعی طور پہ یہ صورتحال کافی بہتر ہوئی ہے، لیکن اسٹریٹ کرائمز میں بے پناہ تیزی نظر آتی ہے۔ گاڑیاں 973 چھینی جا چکی ہیں، موٹر سائیکل 5957، موبائل فونز جو رجسٹر ہوئے ہیں چھینے ہوئے 4933 موبائل فونز ہیں جو کہ چھینے گئے ہیں۔ اس طرح سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 3 ماہ کے دوران تقریباً 5000 لوگوں کو بندوق کی نوک پہ لوٹا گیا ہے۔ یہ اس وقت ہوا ہے جب کراچی میں پورا آپریشن جاری تھا اور 11000 افراد گرفتار ہو رہے تھے اور تقریباً 5856 چھاپے مارے جا رہے تھے۔ اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کراچی میں جرائم پیشہ افراد کی قوت اور ان کی ہمت اس آپریشن کے باوجود کس حد تک برقرار ہے۔ کراچی میں تاجروں کو، بزنس کو اس آپریشن سے کتنا فائدہ ہوا ہے، صورتحال اس وقت کس نہج پہ چل رہی ہے، یہ پوچھتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے کراچی چیمبر آف کامرس کے نئے صدر جناب عبداللہ زکی نے۔ بہت بہت شکریہ عبداللہ زکی صاحب۔ آپ بتائیے گا کہ کیا مجموعی صورتحال ہے اس وقت پچھلے 3 مہینے کے دوران، اور کاروباری ماحول، صنعتی ماحول وغیرہ سے کیا فیڈ بیک مل رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں جی، بات یہ میں نہیں سمجھتا کہ کاروبار میں بہتری آئی ہے۔ ابھی تک بھتے کی پرچیاں اسی طریقے سے ہمارے پاس، بلکہ بھتے کی پرچیوں میں اضافہ ہوا ہے۔ شروع میں جب یہ آپریشن 3 مہینے پہلے سٹارٹ ہوا تو یقیناً اس میں ٹارگٹ کلنگ میں کمی آئی تھی۔ شاید حیات صاحب نے اس پہ کچھ کام کیا، کراچی چیمبر آف کامرس میں انہوں نے وزٹ کیا، ہم نے ان کی تعریف کی، فرسٹ ٹائم ایسا ہوا کہ کسی کی تعریف کی گئی، مگر میں سمجھتا ہوں وہ آہستہ آہستہ پروسیس سلو ہو گیا اور دوبارہ بھتے کی پرچیاں
رینسم شارٹ کڈنیپنگ بہت زیادہ بڑھ گئی. کراچی دیکھیں ہوتا یہ کہ بزنس کمیونٹی ڈائریکٹ پولیس کے پاس جاتے ہوئے گھبراتی ہے. وہ سمجھتی ہے کہ کراچی چیمبر آف کامرس کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے ہمارے پاس آتے ہیں, ہمیں وہ باقاعدہ دکھاتے ہیں کہ تھریٹ کالز ان کو کس نمبر سے آئی ہوئی ہیں, ایس ایم ایس ان کے پاس آ رہے ہیں, مگر اس پہ عمل درآمد بالکل لوز ہو گیا. آئی ڈونٹ نو کیا ہوا کیا ہے, کہاں سے پولیٹیکل ایشو ہے. دیکھیں سارے تھانے جو ہیں پولیٹیسائز ہیں. اگر اوپر والا کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو میں سمجھتا ہوں تھانے والے وہ کام نہیں کر رہے, اور میں سمجھتا ہوں جو اچھے لوگ کام کر رہے تھے ان کو روک دیا گیا, لوگ کورٹس میں چلے گئے. دیکھیں ہر جگہ کالی بھیڑیں ہیں, اور اس پہ شاہد حیات صاحب نے ہمیں خود ہی کہا تھا کہ پولیس میں بھی ایسے لوگ ہیں جو اس میں انوالو ہیں. میں نے شاہد حیات صاحب سے کہا کہ ہمیں وہ لسٹ پرووائڈ کریں, انہوں نے لسٹ پرووائڈ کری کہ یہ لوگ ہیں جو پکڑے ہم نے, مگر انہیں پولیس کے بارے میں ابھی تک ہمیں نہیں بتایا کہ یہ لوگ جو ہے پکڑے گئے. اچھا, آپ نے کہا کہ بھتہ اسی انداز میں مانگا جا رہا ہے, بلکہ بقول آپ کے اس میں تیزی بھی آئی ہے. یہ واقعات بھی ہوئے ہیں کہ وہ کاروباری لوگ جو بھتہ نہیں دیتے ان پر گرینیڈ حملے بھی ہوتے ہیں, اور 35 گرینیڈ حملے ہمارے ریکارڈ کے مطابق 3 ماہ میں ہو چکے ہیں. صورتحال یہ جی اس وقت کراچی چیمبر آف کامرس جو ہے, آپ کو پتہ ہے کہ بزنس کمیونٹی جو ہے وہ ایک بھروسہ کر کے جو بھی ان کے ایشوز ہوتے ہیں, بھتے کی پرچیاں ہو گئیں یا کالز ہو گئیں یا رینسم کے ایشوز ہیں, وہ فوری طور پہ کراچی چیمبر آف کامرس سے رابطہ کرتے ہیں, اور ہم کوشش کرتے ہیں ان چیزوں کو آگے ہم اعلیٰ جو اے آئی جی یا آئی جی تک ہم پہنچائیں. مگر میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ٹارگٹ کلنگ میں کچھ عرصے تو شروع جب آپریشن سٹارٹ ہوا کمی آئی تھی, مگر میں سمجھتا ہوں کہ کافی اس وقت بڑھ گیا ہے. بھتے کی پرچیاں بڑھ گئی ہیں, کالز آ رہی ہیں, شارٹ کڈنیپنگ بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے, اور اس پہ کوئی توجہ جس طریقے سے شروع میں دی جا رہی تھی وہ توجہ نہیں دی جا رہی. بہت بہت شکریہ جناب عبداللہ ذکی, اس بد اطمینانی کی اور تشویشناک صورتحال کا ذکر کر رہے ہیں کہ آپریشن اپنی جگہ چلا ہے اور یقینی طور پہ کراچی کے پورے ماحول میں بہتری آئی ہے, اس کو ہر صورت میں ریکگنائز کرنا چاہیے. لیکن صورتحال اتنی اچھی یا اتنی کارگر تبدیلی نہیں ہے جس پر اطمینان کا اظہار کیا جائے, اور اس کی ترجمانی کر رہے تھے کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے صدر, جو کہتے ہیں کہ بھتے کی پرچیوں میں تو دراصل اضافہ ہوا ہے, دھمکیوں میں اضافہ ہوا ہے. دوسری جانب ہم نے دیکھا ہے کہ بھتے نہ دینے والوں پر گرینیڈ حملوں کا سلسلہ جاری ہے. 3 مہینے میں 35 گرینیڈ حملے ہوئے ہیں اسی دوران جب آپریشن ہو رہا تھا, اور دسیوں ہزاروں یعنی تقریباً 11,000 گرفتاریاں کی جا رہی تھیں جرائم پیشہ افراد کی. اسی حوالے سے حکومت کا مسلسل موقف یہ ہے کہ جو گرفتار ہو رہے ہیں لوگ ان کو سزائیں ہونی چاہیے, ان کے خلاف عدالتیں حرکت میں آئیں, اور اگر عدالتیں حرکت میں نہیں آئیں گی تو یہ آپریشن ناکام ہو جائے گا. اس سلسلے میں وزیر اعظم جناب نواز شریف بارہا اپنی حکومت کی اس ترجیح کا اظہار کر چکے ہیں. کراچی کے اندر غالباً ہزاروں مجرم اس وقت پکڑے ہوئے ہیں, ان کا اگر آگے ڈسپوزل نہیں ہوگا, ٹرائل نہیں ہوگا, ان کو نہیں ملیں گی سزائیں, تو پھر مجرم تو پھر دندناتے پھریں گے. یہ تو پھر ایک کی بجائے 10 مجرم جو ہے وہ ملٹی پلائی ہوں گے وہاں پہ, یا کسی اور جگہ پر بھی, یہی باقی جگہوں پر بھی یہ حال ہے. لیکن ہم نے ابھی قانون بنایا ہے کہ ہم نے یہ کہا ہے کہ جو مجرم کسی صوبے سے پکڑے جاتے ہیں ان کو صوبے کی جیل سے کسی دوسری جیل میں, کسی دوسری صوبے کی جیل میں منتقل کیا جا سکتا ہے. ان کا ٹرائل صرف اس شہر میں جو ہے وہ تک محدود نہیں ہوگا جو جس شہر سے وہ پکڑے گئے ہیں, ان کا ٹرائل جو کسی اور دوسرے صوبے کے اندر بھی کیا جا سکتا ہے. اور پھر ججز ماسک پہن کے بھی ٹرائل کر سکتے ہیں, ویڈیو لنک کے بھی اوپر وہ ٹرائل ہو سکتا ہے. اور اسی طرح سے ہم اپنا آئین کے اندر ایسی ترمیم ہونی چاہیے کہ اس طرح کے گھناؤنے مجرم جو ہیں جب تک کہ ان کے ٹرائل کا فیصلہ نہیں ہوتا, نہ ان کی کوئی ضمانت ہونی چاہیے اور نہ ان کو ریلیز کیا جانا چاہیے کسی بھی طرح سے. اسی دوران آج کراچی کے بلدیہ ٹاؤن کے علاقے میں ایک لرزہ خیز اتفاقی حادثہ ہوا ہے جب ایک گھر میں میاں بیوی اور ان کے 3 بچے اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے, کیونکہ اس گھر کے کمرے میں جہاں پر یہ 5 لوگ سو رہے تھے جنریٹر کمرے کے اندر جلایا گیا تھا, وہ چل رہا تھا. اسی دوران اس سے جو گیس خارج ہو رہی تھی وہ کمرے میں بھر گئی, جس کے نتیجے میں میاں بیوی اور 3 بچے جاں بحق ہو گئے ہیں. جو اس میں ہلاکتیں ہوئی ہیں ان کی شناخت ہوئی ہے. ابرار عمر ان کی 40 سال تھی, ان کی اہلیہ عظمیٰ ان کی 33 سال عمر تھی, ان کے 3 بچے حمزہ 12 سال, رضا 4 سال اور سمد 3 سال, 3 بیٹے اس واقعے میں جاں بحق ہو گئے. جنریٹر کمرے کے اندر رکھا تھا, کمرہ کی کھڑکیاں دروازے بند تھے, اس دوران دھواں کمرے کے اندر بھر گیا اور یہ 5 لوگ اپنی جانیں کھو بیٹھے. پورا گھر اس واقعے کی نظر ہو گیا. اس کی تفصیل ہم جانیں گے اور ہمیں جوائن کیا ہے ہماری کورسپونڈنٹ سدرا ڈار ہمارے ساتھ موجود ہیں. سدرا,
کیا اطلاعات ہیں اس واقعے کے بارے میں؟ جی، یہ بلدیہ ٹاؤن کا علاقہ ہے سعید آباد، جہاں پر یہ افسوسناک واقعہ رونما ہوا ہے۔ ابرار نامی شخص ہیں جن کا یہ گھر تھا، جہاں پر آج یہ 5 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں۔ علاقہ مکین جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ رات کو جو ہے لوڈ شیڈنگ کے سبب جو ہے وہ جنریٹر چل رہا تھا اور صبح تک یہ جنریٹر چلتا رہا، جس کی وجہ سے ان کو تشویش ہوئی، کیونکہ ان کے جو ابرار صاحب کے جو بچے ہیں وہ ان کے بچوں کے ساتھ اسکول جاتے تھے اور ان کو اس بات پہ تشویش تھی کہ صبح جو ہے اس گھر سے کوئی ایسی آواز نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے جو پڑوسی ہیں انہوں نے ان کے گھر پہ دستک دی تو ان کو کوئی جواب نہیں آیا، جس کی وجہ سے وہ کافی پریشان تھے۔ 12 بجے تک انہوں نے کوشش کی کہ کوئی اس گھر سے باہر آئے، لیکن جب ایسا نہیں ہو سکا تو انہوں نے پولیس کو جو ہے مدد کے لیے بلایا۔ پولیس اور علاقہ مکین کے جو اہل محلہ ہیں ان کی کوششوں سے جو ہے وہ دروازے کو توڑ کر اندر جب گئے ہیں لوگ تو انہوں نے دیکھا کہ جو کمرے میں جنریٹر رکھا ہوا تھا اس کا دھواں بھر جانے کی وجہ سے ابرار اور ان کی بیوی اور تینوں بیٹے جو ہیں وہ آگ ہو چکے تھے۔ اور پولیس نے جو ابھی ہمیں جو ان کی ابتدائی تحقیقات ہے وہ یہی بتا رہی ہے کہ رات بھر جو جنریٹر چلا ہے اس کے دھوئیں کی وجہ سے جو بھر چکا تھا یہ ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ صدرہ ہمارے ساتھ تھیں، اور انتہائی دردناک واقعہ ہے، تینوں بیٹے اور ماں باپ اس واقعے کی نظر ہو گئے۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج بھی لاپتہ افراد لاپتہ ہی رہے۔ حکومت کو ایک اور تنبیہ جاری کی چیف جسٹس آف پاکستان نے، انہوں نے کہا کہ ابھی ان کی رخصتی میں 1.5 دن اور باقی ہے اور وہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے لاپتہ افراد لاپتہ ہی رہتے ہیں۔ ایک بار پھر برہم ہوئے چیف جسٹس آف پاکستان، اس کے بارے میں بات کریں گے کمرشل بریک کے بعد۔ یہ امید ہے کہ لاپتہ افراد آج پیش ہو جائیں گے، شاید اس سلسلے کی یہ آخری مدت، آخری ڈیڈ لائن ہے، مگر آج کا دن بھی گزر گیا اور آخری ڈیڈ لائن بھی، اور لاپتہ افراد کی اکثریت لاپتہ ہی رہی۔ اختتام ہفتے کے روز سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج جناب جسٹس امیر ہانی مسلم نے ان کیمرہ پروسیڈنگز کی تھی۔ خفیہ کارروائی میں 7 افراد کو پیش کیا گیا، ان 35 افراد میں جن کے بارے میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا تھا کہ انہیں بلا تردد سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے پیش کیا جائے۔ ان 7 افراد سے جسٹس امیر ہانی مسلم نے سوال جواب بھی کیے، جس کے جواب میں اطلاعات کے مطابق ان 7 افراد نے بتایا کہ انہیں مالاکنڈ کے حراستی مرکز سے فوج کی تحویل میں دے دیا گیا تھا۔ اب ہمیں نہیں پتا کہ ان کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے، لیکن آج بھی جو کارروائی ہوئی ہے اس میں مزید کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی ہے اور لاپتہ افراد لاپتہ ہی رہے۔ ایک بار پھر وزیر دفاع جناب خواجہ محمد آصف سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے پیش ہوئے، جس میں سپریم کورٹ نے انہیں یاد دلایا کہ خواجہ صاحب آپ نے 14 افراد پیش کرنے تھے، 7 پیش کیے گئے، عدالتی حکم پر عمل درآمد نہیں ہوا، یہ کہنا تھا چیف جسٹس آف پاکستان کا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم کے علم میں یہ بات ہے اور ان کا یہ رویہ ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اگر وزیر اعظم چاہیں تو معاملہ 24 گھنٹے کے اندر حل ہو سکتا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملک کے وزیر اعظم کو بھی پتا تھا، انہیں خود انسانی جانوں کا نوٹس لینا چاہیے تھا۔ یہ ان کے ریمارکس وزیر اعظم کے حوالے سے تھے، جس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم حکم دے دیں گے، اس کی زد میں جو بھی آئے گا دیکھا جائے گا، یہ کہنا تھا چیف جسٹس آف پاکستان کا۔ اور انہوں نے کہا کہ عدالت نے وردی والوں کا احترام کیا، مگر وردی والوں نے عدالت کا احترام نہیں کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پتہ نہیں توہین عدالت کا نوٹس دینے سے معاملہ حل ہوگا یا نہیں۔ دوسری جانب IFC کے معاملے میں IGFC کے عدالت میں پیش معاملے میں جب ان کو یہ بتایا گیا کہ IGFC صاحب فراش ہیں اور وہ عدالت میں حاضر نہیں ہو سکتے، تو انہوں نے کہا کہ کل وہ شخصیت جس کے پاس اس وقت FC کی کمانڈ ہے، یعنی کہ قائم مقام FC کمانڈانٹ، وہ عدالت میں پیش ہو، اور کل یہ دیکھنا ہے کہ FC کمانڈانٹ جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوتا ہے یا نہیں۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ بھی یاد دلایا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان کے جانے کے بعد یہ معاملہ چلا جائے گا، مگر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے عہدے کے 60 گھنٹے باقی ہیں جو 60 سال کے برابر ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ ابھی ان کے عہدے میں، ان کی رخصتی میں 60 گھنٹے باقی ہیں جو 60 سال کے برابر بھی ہو سکتے ہیں۔ کل اس سلسلے میں مزید کارروائی ہوگی اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا
مزید افراد سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے پیش ہوتے رہے. آج چلتے چلتے جناب خواجہ محمد آصف نے کہا کہ 2 مزید افراد سپریم کورٹ کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے، لیکن مسئلہ جو کا تو رہے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا فیصلہ آ سکتا ہے جس کے بارے میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جناب جسٹس افتخار محمد چودھری نے پچھلے کئی دنوں میں کئی بار کہا کہ ہم فیصلہ دے دیں گے، پھر آگے جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا. ہم کوئی بھی حکم دے دیں گے، اس کی زد میں جو بھی آئے گا دیکھا جائے گا. یہ جملہ اور اس قسم کے ریمارک چیف جسٹس آف پاکستان پچھلے کئی دنوں میں کئی بار دے چکے ہیں. آج کی صورتحال میں اور اس وقت حکومتی نقطہ نظر کیا ہے، اس کے سیاست پہ اثرات اور اگلا 1.5 دن 2 دن کیسے گزریں گے، اس پر بات کرتے ہیں. اور اس کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے اسلام آباد میں اپنے بیورو چیف جناب رانا جواد کو. بہت بہت شکریہ رانا جواد صاحب. کیا آپ کو بھی اس بات کی توقع نہیں تھی کہ آج یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ کیونکہ سپریم کورٹ اس پہ روزانہ ایک ڈیڈ لائن دیتی ہے، پھر اگلی ڈیڈ لائن ختم ہو جاتی ہے، پھر ڈیڈ لائن دیتی ہے، پھر ختم ہو جاتی ہے، اور آج کا دن تھا. آج بھی اس سلسلے میں کوئی حکم نہیں آیا، مگر آپ کو لگتا ہے کہ اب کوئی حکم آنے والا ہے اور کوئی بہت سیریس حکم آ سکتا ہے؟ کامران صاحب، میرا خیال ہے کہ پچھلے چند ہفتوں میں جو ہم نے دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ ڈیڈ لائن پہ ڈیڈ لائن دے رہی ہے اور بار بار کہہ رہی ہے کہ وہ ریسٹرین شو کر رہی ہے، اس کے باوجود حکومت اور جو سیکیورٹی ادارے ہیں، منسٹری آف ڈیفنس ہے، ایف سی کے اہلکار ہیں، ان کی طرف سے کوئی پازیٹیو جواب نہیں آیا. جو 7 لوگ پیش کیے گئے ان کے متعلق کہا گیا کہ وہ 7 لوگ ہیں جن کو چھوڑ دیا گیا تھا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ پکڑے گئے تھے ان کو کیوں نہیں پیش کیا جا رہا. آج ایک بات کا ایڈمیشن بھی کیا گیا عدالت کے سامنے کہ ان لوگوں کی تلاش کا کام جو ہے وہ صحیح 26 نومبر سے شروع کیا گیا ہے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حکومت، اس کے ریاستی ادارے جو ہیں وہ شاید اس چیز کو سمجھ بیٹھے ہیں کہ چونکہ چیف جسٹس جا رہے ہیں تو جتنا ڈیلے کیا جا سکتا ہے ڈیلے کیا جائے. لیکن چیف جسٹس کا یہ کہنا کہ 60 گھنٹے 60 سال میں بدل سکتے ہیں اور وہ کوئی حکم جاری کریں گے، ظاہر ہے جو لیگل ایکسپرٹس ہیں وہ تو یہ سمجھتے ہیں، اور جو گورنمنٹ کو فیئر بھی ہے کہ چیف جسٹس یہ کہیں گے کہ وہ لوگ جنہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا، جو لے کے گئے انٹرنمنٹ سینٹر سے ان لوگوں کو، اور انٹرنمنٹ سینٹر کے جو چیف کا بیان آج عدالت میں ریکارڈ کیا گیا، اس کی روشنی میں متعلقہ لوگوں کے خلاف پرچہ درج کیا جائے. اور جو عدالت کی جس کا جنہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ان کی بات نہیں مانی گئی، اس کی ذمہ داری جو ہے وہ ظاہر ہے چیف ایگزیکٹو جو ہے پاکستان کے، وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ ان تمام سربراہ ہیں، اور عدالتی حکم پر عمل درآمد کرنا ایگزیکٹو کی ذمہ داری ہے اور سب سے زیادہ چیف ایگزیکٹو کی ذمہ داری ہے. تو اس طرح کی ایکسپیکٹیشنز گورنمنٹ سرکلز میں ہیں کہ اگر یہ بات کہیں آگے نہیں چلتی اور کل 2 لوگ پیش کیے جائیں، اس سے کورٹ مطمئن نہیں ہوگی اور کوئی ڈیڈ لائن نہ دی جائے کہ باقی لوگ جو ہیں 17 ان کو کب تک پیش کیا جائے گا، تو اس پہ ایڈورس ریئیکشن آئے گا کورٹ کا. کل ایک اور بات بھی ہے کامران صاحب کہ اڈیالہ جیل کے جو 11 لوگ فرار ہوئے تھے، جن کی 4 کی حراست میں ڈیتھ ہو گئی تھی، اس کا فیصلہ بھی سنایا جائے گا، اور اس میں بھی یہ دیکھا جائے گا کہ کورٹ جو ہے وہ کس کو مورد الزام ٹھہراتی ہے. پریشانی ہے حکومتی سرکلز میں اور ریاستی اداروں کے حوالے سے بھی ان کو بھی پریشانی ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ ایک ہٹ درمی ہے. عدالت نے 2 چیزیں ڈیمانڈ کی ہیں. عدالت یہ کہتی ہے کہ آپ ان لوگوں کو جو ان کو پکڑ چکے ہیں غلط طریقے سے، ان کو پیش کریں اور ان کو ڈیو پروسیس آف لا میں لے کے آئیں، جو انہوں نے کرائم کیا ان کو اس کی سزا دیں. دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ آپ مزید اٹھا رہے ہیں پکڑے ہیں ان کو اس طرح نہ پکڑیں. اور تیسرا پوائنٹ اس میں یہ کہ گورنمنٹ اس پہ لیجسلیشن کرے. اگر سیکیورٹی اداروں کے تحفظات ہیں کہ وہ لوگ جو ان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں ان کو سزائیں نہیں ملتی ہیں، پولیس ایکشن نہیں لیتی ہے اور وہ یونیلیٹرلی ان کے پاس اپنے پاس پکڑ کے بٹھا لیتے ہیں، تو عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ حکومت جو ہے اس پہ فیصلہ کرے، قانون سازی کرے. رانا صاحب، اس میں ایک اور چیز ہے کہ ایک موقع پہ حکومت کا موقف ہے جو گزشتہ ہفتے کراچی میں، گزشتہ سے پیوستہ ہفتے کراچی میں پیش آیا تھا اٹارنی جنرل کی جانب سے. اس میں تو انہوں نے کہا تھا کہ ان میں وہ لوگ شامل ہیں جنہوں نے فوجیوں کے خلاف، پاکستان کے فوجیوں کے خلاف دہشت گردی کی ہے اور ان کے سروں کو ان کے تنوں سے جدا کیا ہے، ان کی باڈیز سے ان کے سروں کو کاٹا ہے. جب اس قسم کے بھی جذبات ہو فوج میں اور اس قسم کے چارجز بھی ہوں، اور پھر ایک جانب ہمیں پتہ ہے اس واقعے میں ہو نہ ہو، لیکن
یہ حکومت کا بھی موقف رہا ہے اور ہر سطح پہ حکومتی اداروں کا بھی موقف رہا ہے کہ جو لوگ گرفتار ہوتے ہیں وہ عدالتوں سے سزا تو نہیں پاتے، ان میں سے اکثر چھوٹ جاتے ہیں۔ یہ جو دو پوائنٹ آف ویو ہے، جو کہ ایک ریاستی اور حکومتی اور ایک آئینی اور قانونی پوائنٹ آف ویو ہے، اس میں جو خلیج ہے، آپ کے خیال میں یہ 2 دن میں اس میں کوئی مشکل آ سکتی ہے، یا حکومت کی کیلکولیشن یہ ہے کہ یہ معاملہ پھر آئندہ چیف جسٹس کے سامنے ہوگا اور پھر دیکھنا یہ ہے کہ پھر اس کا اثر نو جائزہ لیا جائے؟ آپ کے خیال میں یہ وقت گزار دے گی حکومت؟ میرا خیال ہے حکومت کی خواہش یہ ہے کہ وقت گزار لے، اور جیسے کامران صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جو ریاستی ادارے ہیں ہمارے لا انفورسمنٹ کے، اگر وہ لوگوں کو اٹھا کے 4 سال سے اپنے پاس رکھا ہوا ہے تو ان کی بھی ایک گریونسز ہے، ان کا بھی ایک پوائنٹ آف ویو ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہم پہ حملے کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کو کوئی سزا دینے والا نہیں ہے، ان کے خلاف گواہ نہیں پیش ہوتے اور حکومتی ریٹ جو ہے وہ ان کے آگے زیرو ہو جاتی ہے۔ تو اس پوائنٹ آف ویو کو، اس کا جو ڈسکنیکٹ ہے عدالتی پوائنٹ آف ویو کے ساتھ، اس کو کیسے ختم کیا جائے؟ آئندہ 2 دنوں کے اندر حکومت کو یہ اسٹریٹجی واضح کرنی پڑے گی کورٹ میں کہ یا تو وہ کوئی قانون سازی ایسی کریں گے جس کے اندر یہ اس چیز کو اختیارات جو ہیں وہ حکومتی اختیارات بڑھائے جائیں گے، ایگزیکٹو اتھارٹی کے تحت جو ادارے کام کرتے ہیں ان کو اختیارات دیے جائیں گے کہ وہ لوگوں کو اپنی حراست میں رکھ سکتے ہیں۔ اور لیکن اس کے لیے تو اختیار آ گیا ہے نا، پروٹیکشن پاکستان جو آرڈیننس آیا ہے اس میں یہ اختیار کسی صورت کے اندر تو اب مل گیا ہے اداروں کو۔ کامران صاحب آپ کو پتہ ہے اس کے اوپر بھی کافی زیادہ تحفظات ہیں، پارلیمنٹ کے اندر بہت تحفظات ہیں، سندھ کے اندر امپلیمنٹیشن کا فیصلہ کیا گیا ہے اس پہ تحفظات ہیں۔ بنیادی طور پہ دیکھیں یہ جھگڑا تو بڑا سنجیدہ ہے، یہ صرف بندوں کی ریکوری یا ان کو عدالت میں پیش کرنے تک کا نہیں ہے، اس پہ 2 بڑے سٹرونگ پوائنٹ آف ویو ہیں۔ پاکستان کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے، پاکستان کے اندر کسی دہشت گرد کو سزا نہیں ہوئی، پاکستان کے اندر روزانہ بم بلاسٹ ہوتے ہیں، گردنیں کاٹی جاتی ہیں، اس کے باوجود ریاست ٹس سے مس نہیں ہوتی ہے، پولیس ایکشن نہیں لیتی ہے۔ اب اس خلیج کو پر کیسے کیا جائے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ ان لوگوں کو ڈیو پروسیس آف لا کے تحت لے کے آئیں گے تو اس سے دہشت گردی کی حوصلہ شکنی ہوگی، انسرجنسی کی حوصلہ شکنی ہوگی، جبکہ ان کا یہ موقف ہے کہ یہ اگر ہم اس طرح اوپن کریں گے چیزوں کو تو ہماری جو تھوڑی بہت سکسیس ہے ان لوگوں کے خلاف، جو ہم نے ان کو روکا ہوا ہے بہت زیادہ وائلنس سے، وہ ختم ہو جائے گا۔ بہت شکریہ جناب رانا جواد، ہمارے ساتھ تھے۔ دنیا کے ان تمام ملکوں میں جہاں پر دہشت گردی ہوئی ہے، دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے خصوصی قوانین بنائے گئے ہیں، دنیا کی عظیم ترین جمہوریتیں ہوں، ترقی یافتہ ممالک ہوں، وہاں پر سیکیورٹی فورسز کو غیر معمولی اختیارات دیے گئے ہوں، چاہے امریکہ میں پیٹریٹ ایکٹ کے تحت ہو، چاہے برطانیہ ہو جہاں پر سیکیورٹی فورسز کو خصوصی اختیارات دیے گئے، چاہے بھارت ہو جہاں پہ خصوصی اختیارات ہوں۔ امریکہ پچھلے 13 سال سے گنٹانامو بے میں ایک حراستی مرکز چلا رہا ہے۔ برطانیہ میں بھی بغیر سوال جواب کے، بغیر عدالت میں پیش کیے لوگوں کو گرفتار کرنے کا اور سیکیورٹی فورسز کو اپنے پاس رکھنے کا ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ اسی قسم کے خصوصی اختیارات بھارت میں بھی حاصل ہیں۔ پاکستان میں سیکیورٹی فورسز کا اور اداروں کا مسلسل یہ کہنا یہ ہے کہ جن لوگوں کو عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے، جن کے خلاف کیسز بنائے جاتے ہیں، ان میں سے اکثر رہا ہو جاتے ہیں۔ عدالتیں کہتی ہیں کہ ثبوت ہی نہیں ہوتا تو رہا ہی کرنے پڑیں گے۔ لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے۔ حکومت نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے خلاف آئین کی غداری کے حوالے سے 5 دفعات کی خلاف ورزی پر مقدمہ چلایا جائے گا۔ 5 ایسی دفعات ہیں جس کے ذریعے ثابت کیا جائے گا کہ جنرل پرویز مشرف نے ان کی خلاف ورزی کی، یعنی کہ آئین سے غداری کی۔ یہ چارج شیٹ تیار ہے، اس کے بارے میں بتائیں گے کمرشل بریک کے بعد۔